अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। ईरान की 14 नई तजावीज़ क्या है। प्रोग्राम के पहले इसमें इस पर बात करेंगे कि अमरीका और ईरान दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर जल्द बैठते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद महंगाई बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त मुल्क में है, इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में है, लेकिन इसके आगे भी मजीद होशरुबा इजाफा होना है, ये प्रिडिक्ट किया है फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हुकूमत से पूछेंगे जी कि क्या हिकमत अमली है उनकी। आखिर में इम्तिहानी पर्चे लीक होते हैं, हर साल होते हैं, लोकल एग्जाम्स के हों चाहे वो कैम्ब्रिज इम्तिहानात के हों। हुकूमतें और यहाँ पे रियासत इस बात को कामयाब बनाने में अभी तक नहीं हुई किसी तरीके से भी इंटरेस्टेड कि इन पर्चों को लीक होने से रोका जाए। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं सबसे पहले ईरान की जानिब से जो 14 नकाती तजावीज़ भी गई। ईरानी खबर रसाई एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान ने अमरीका की तजावीज़ के जवाब में पाकिस्तान के जरिए अपनी 14 नकाती तजवीज़ वाशिंगटन को अरसाल कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने अपनी तजवीज़ में 2 माह की जंगबंदी की दरख्वास्त की थी, ताहम ईरान ने इसके बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि तमाम मसाइल को 30 दिन के अंदर हल किया जाए और जंगबंदी में तौसी के खात्मे पर तवज्जो दी जाए। ईरान की जानिब से पेश की गई तजावीज़ में मुतअद्दिद अहम अमूर शामिल हैं, जिनमें दोबारा जारियत न करने की जमानत है, ईरान के अतराफ से अमरीकी अफवाज का इनखला है, बहरी नाकाबंदी का खात्मा है, ईरान के मुंजब तसासों की वापसी, हरजाने की अदायगी, पाबंदियों का खात्मा और लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का मुकम्मल खात्मा शामिल है। तस्नीम के मुताबिक ईरानी हुकाम का कहना है कि ईरान इन तजावीज़ पर अमरीका के बाज़ाब्ता जवाब का मुंतज़िर है। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सिस ने भी इस खबर की तस्दीक करते हुए कहा है कि ईरान ने जुमेरात को अमरीका को 14 नकाती नजरसानी शुदा तजवीज़ पेश की है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप को जुमेरात के रोज अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह ने ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई के नए मंसूबों पर ब्रीफिंग भी दी है। इसके बाद अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह खित्ते के दौरे पर रवाना हुए और हफ्ते के रोज बहर अरब में मौजूद अमरीकी बहरी जहाज USS ट्रिपोली पर तैनात एहलकारों से मुलाकात भी की है। सदर ट्रंप जो है वो टॉक फाइट पॉलिसी पर इस वक्त लगता है कारबंद है और उन्होंने ये कहा कि हम इन मुज़ाकरात के हवाले से इन निकात पर गौर भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जंग की तैयारी भी कर रहे हैं। Well, with regard to Iran, again, they want to make a deal. They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now, yeah. Would you please start military strikes on targets? If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, you know, it's a possibility that could happen, certainly. साथ साथ चूंकि बहुत ट्विटर पे एक्टिव भी होते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने ट्वीट भी की है, कहा है कि जो ईरानी प्रपोजल है इस पे हम गौर कर रहे हैं, मुझे जो ताज़ा तरीन ये तजावीज़ हैं वो पेश कर दी गई हैं, पर मैं ये सोच नहीं सकता कि ईरान की तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। हमें सोचना होगा, देखना होगा, 47 साल हो गए हैं, अब इस मसले को जो है हमें हल करना है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है। दूसरी तरफ हम देखें तो ईरान की जानिब से भी जो उनके पासदारान इंकलाब हैं और एक हार्ड लाइन ले रखते हैं, उनकी तरफ से जो बयान सामने आया है वो कहते हैं कि ट्रंप को एक नामुमकिन फौजी ऑपरेशन या खराब मुआहदे में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। तो वहां पर भी जो एक हार्ड लाइन सोच है वो हम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर देखते रहते हैं। सदर ट्रंप ने आगे बढ़कर ये धमकी भी लगा दी कि अब हम ईरान में गए तो फिर ये काम मुकम्मल करके निकलेंगे, ऐसे आधा नहीं छोड़ के निकलेंगे। I said that if we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years. प्रोग्राम के पहले से में प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद है, डीन है बॉस्टन यूनिवर्सिटी के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। द शेयर फैक्ट के दोनों तरफ से जो तजावीज़ हैं उनका एक्सचेंज हो रहा है, उन पे गौर भी हो रहा है और उस पर पोजीशन जो है वो रिव्यू करने का इशारा भी दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी सदर जंग की तैयारी की बात भी कर रहे हैं। क्या अमरीका के अंदर ये सेंटिमेंट है? हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को पढ़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चले फिर भी हम कोशिश तो कर सकते हैं क्योंकि इस वक्त वो दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान है। जी, कोशिश जरूर कर लें, कामयाबी पता नहीं होती है कि नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप को शायद डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं पढ़ सकते, और दैट इज प्रोबेबली द आंसर टू योर क्वेश्चन कि इस वक्त एक अनसर्टेनिटी अमेरिका के अंदर भी है और शायद डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द जो लोग हैं उसमें भी है। अनसर्टेनिटी से मेरी मुराद ये है कि आई डू नॉट थिंक कि ऐसा है कि वो कोई अपनी माइंड मेकअप कर चुके हैं।
وہ جو باری باری کہتے ہیں نا کہ ایران کی سائڈ جو ہے وہ بڑی ڈیوائیڈڈ ہے، آئی تھنک وہ خود ان کے ذہن میں بھی کچھ ڈویژنز ہیں، اور وہ ڈویژنز دو طریقے سے آ رہی ہیں. ایک یہ کہ کو یقین ہو گیا ہے اپنی ہی جو گفتگو میں آپ کو نظر بھی آتا ہے باری باری، ہی از بلیونگ واٹ ہی از سیئنگ. ان کو ایک یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ جو بلاکیڈ ہے ان کا یہ بہت کامیاب ہے. نا ویدر وہ اصل میں اتنا کامیاب ہے یا نہیں، وی ڈو ناٹ نو، اور پروبیبلی اس وقت ناکام نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ پورے ہرموز پہ ان کا کنٹرول ہو. لیکن ہی بلیوز کہ وہ ان کے پاس ایک فائنلی ایک ایسی چیز آ گئی ہے جس سے ان کے پاس ایک لیوریج ہے. دوسرا یہ کہ ہی آلسو تھنکس کہ ان کی جو کنسٹیچوئنسی اور اکانومی ہے اس پہ اثر ضرور ہے، لیکن ایسا اثر نہیں ہے مریا جیسا پاکستان میں ہے یا جاپان میں ہے یا آسٹریلیا میں ہے یا یورپ میں ہے، کہ وہ ان کے پاس وہ سمجھتے ہیں ہی ہیز سم ٹائم. اور یہ وہ آرگومنٹ ہے جو وہ لابی جو اسرائیل کی حمایت میں ہے یا اسرائیل خود یا جو ہیکسٹ جیسے لوگ ہیں وہ اس کو پش کر رہے ہیں. دوسری طرف آبویسلی وہ ہیں جو شاید جے ڈی وینس جیسے جو کہتے ہیں کہ یار بس اس کو ڈکلیئر کرو وکٹری اور نکلو، ہمارے پاس اور بڑے کام ہیں. بٹ یو آر سیئنگ اے سائڈ لائننگ آف جے ڈی وینس ان دا کانورسیشن. آپ نے مطلب اس ساری گفتگو میں مارکو روبیو کا تو بیچارے کا نام ہی نہیں آتا جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں جن کا کام ہونا چاہیے. سو آئی تھنک دیٹ از دا ٹاسل going on in that, which is why اس ہفتے اگر ایک ہفتے پہلے سے جتنی مجھے اگر کچھ آپٹمزم تھا اس ہفتے تھوڑا کم ہے. ابھی بھی آئی ایم ہوپنگ، کیونکہ دونوں کا گول یہی ہے میرے خیال میں کہ ان کو رستہ باہر کا ملے. لیکن اب یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ دونوں جو انہوں نے بار سیٹ کر لیا نا باہر نکلنے کا، وکٹری ڈکلیئر کرنے کا، وہ شاید بہت ہائی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ابھی بھی اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں ایز اے فریم وانٹس اے سرینڈر فرام دی ایرانینز، وہ ان کو نہیں ملنے لگا. اور ایرانین جو ہیں ان کے وہ 14 نکات تقریباً وہی ہیں جو پہلے ہیں. سو یہ اب مسئلہ جو ہے یہ صرف سبسٹنس کا نہیں ہے کہ نیگوسیشن میں کیا سبسٹنس ہے، یہ پالیٹکس کا ہے. اینڈ دیٹ از ویئر وی آر اسٹرائکنگ. اسی طرح آپ ایران میں بھی دیکھیں اگر تو ایران میں بھی ظاہر ہے مختلف رائے ہوگی، کسی بھی ملک میں مختلف رائے ہوگی. اور ایران سے جو آپ گفتگو سن رہے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ اچھا اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو شاید ہم تم سے پہلے کر دیں. اگر دیکھنا اگر آپ ایران ہو تو یو وڈ سے کہ اچھا اگر اٹیک آ ہی رہا ہے تو میں پریمپٹ کر لوں. سو انفارچونیٹلی آج کے دن میں تو آئی ایم لیس ہوپ فل سلائٹلی، لیکن ایسا نہیں ہے ایک طرف ہو، لیکن لیس ہوپ فل سلائٹلی دین شاید 4 دن پہلے بھی تھا. لیکن اس پورے معاملے میں دیکھیں تو ایران نے کچھ چیزوں کے اوپر بہت زیادہ رضامندی دکھائی ہے، تھوڑی سی فلیکسیبلٹی بھی دکھائی ہے. جیسے آپ نے ہرمز کو پہلے انہوں نے کہا ادھر بھی اپنی پوزیشن تھوڑی انہوں نے ریلیکس کی ہے، پھر وہ 30 دن کی بات کرتے ہیں اور جنگ کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایران جو ہے اس نے بہت ساری چیزوں کے اوپر امریکہ کو ٹیبل پہ واپس لانے کے لیے شرائط میں نرمی کر کے ان کو لیور کرنے کی کوشش کی. اب تو جواز امریکہ کے پاس ہے. جی دیکھیں نرمی ہو یا نہ ہو لیکن ان کو لیور کرنے کی تو تقریباً کوشش کی ہے. دیکھیں پہلی بات یہ کہ ایران کا تو پہلے دن سے جنگ شروع ہونے سے پہلے سے موقف یہ ہے کہ یہ جنگ تو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم شروع ہی نہیں کرنا چاہتے، ہماری ہے ہی نہیں. ہم تو پہلے ہی اگریمنٹ کو تیار تھے. یاد ہے 60 دن پہلے کوئی اتنا پرانا تو نہیں تھا، اگریمنٹ تقریباً آ چکی تھی، انہی مسائل پہ آ چکی تھی کم از کم نیوکلیر کے حوالے سے. اور نیوکلیر میں میرے خیال میں جہاں وہ اگریمنٹ ہے اس سے آگے زیادہ نہیں جائیں گے، یہ وہیں پروبیبلی واپس پہنچیں گے. ناؤ جسٹ ٹرمپ نیڈز اے وے ٹو پینٹ اٹ ڈفرینٹلی. تو ایک تو یہ کہ ایران کا موقف پہلے سے وہ ہے. دوسرا یو آر رائٹ کہ ایران نے ایون دو اٹ تھنکس کہ اس کے پاس آج کے دن میں نسبتاً زیادہ لیوریج ہے بنسبت 60 دن پہلے. لیکن اگر ہم ریوائنڈ کریں 60 دن پہلے تو ایران کی نگاہ میں اور شاید دنیا کی نگاہ میں ایران کے پاس قدرے زیادہ لیوریج ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیت ہے یا ہار ہے، قدرے لیوریج ہے. ایران نے اپنی طرف سے آئی ڈو تھنک کہ کئی بار اب ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک آؤٹ دینے کی کوشش کی ہے. پرابلم یہ ہو رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ وہ آؤٹ لے نہیں رہے. آپ کو اگر یاد ہو اسلام آباد کے مذاکرات کے فوراً بعد جب ایران نے کہا اچھا پھر میں ہٹا دیتا ہوں اپنا جو ہے ہرموز کو میں کھول دیتا ہوں، اور بجائے وہ کھلنے کے اس پہ ایک کاؤنٹر بلاکیڈ آ گیا. وہ ایک موقع تھا فار ایگزامپل جہاں ڈونلڈ ٹرمپ آؤٹ لے سکتے تھے. اس کے بعد بھی 3-4 بار ایسے موقع آئے ہیں. مسئلہ اب یہ ہو رہا ہے کہ اٹ سیمز کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ایران سے چاہ رہے ہیں وہ ایران دینے کو تیار نہیں. اینڈ گفتگو میں وہ ہوتا ہے نیوکلیر کا ذکر. آئی تھنک جو ڈونلڈ ٹرمپ ان سے چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تم ہار نہ صرف یہ کہ میری جیت کو میں ایکسپٹ کروں، تم اپنی ہار کو ڈکلیئر کرو. اینڈ دیٹ ایران آئی ڈو ناٹ تھنک کین ڈو.
ٹھیک ہے. سو اس جگہ ہم پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیں نا, اگر آپ نے ون ون پہ پہنچنا ہے تو دونوں سائڈس میں اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ دوسری کی کچھ ون دے سکے, اینڈ دیٹ از ویئر ڈونلڈ ٹرمپ میں بی مس ریڈنگ. اور ایران کی سورسز سے ہم بات کریں ڈاکٹر صاحب, تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہم سے وہ میدان جنگ کے اندر حاصل نہیں کر سکے, ہم وہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر اتنی آسانی سے کیسے وہ چیزیں مان جائے, وہ کیسے ان کو ہینڈ آؤٹ کر دیں. یہ IRGC کی جو مختلف سورسز ہیں وہ بات کرتی ہے. لیکن امریکی صدر چین کے اپنے دورے کے ساتھ بھی اس ڈیل کو الائن کرنے کے لیے بہت ڈیسپریٹ نظر آتے ہیں. ان کی نظر میں وہ تاریخ ہے جب انہوں نے چین میں جانا ہے, اس سے پہلے وہ کچھ لے کر جانا چاہتے ہیں. نہیں, ڈیسپریٹ نہیں ہے, لے کے ضرور جانا چاہتے ہیں. آئی تھنک ڈیسپریٹ ہمارا تجزیہ. آئی ڈونٹ تھنک وہ, دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ ہے, وہ کوئی اگر اس کے بغیر بھی جائیں گے تو کوئی اتنا کوئی اس کی وہ ریپنگ نکال لیں گے. پرابلم یہ ہے کہ چین نے بھی اب ظاہر کر دیا ہے کہ یار اگر یہ ختم ہوئے بغیر تم آؤ گے تو ٹاپ کا ایجنڈا یہی ہوگا, پھر ہم اسی پہ بات کریں گے, جو دوسری چیزیں تم بات کرنا چاہ رہے ہو وہ نہیں آئیں گی. سو یو آر رائٹ کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہیں گے کہ اس سے پہلے وہ مسئلے کو حل کر کے جائیں, لیکن اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہیں گے کہ اس سے پہلے وہ فاتح ہو کے جائیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ جب بیجنگ جائیں تو وہ فاتح کی صورت جائیں. سو اٹ از ناٹ کہ وہ ہر قیمت پہ پیس مان لیں گے صرف انہوں نے کیونکہ چین جانا. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے چین کا جو دورہ ہے وہ کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے. یاد رہے کہ یہ دورہ کم از کم 2 بار ملتوی ہوا ہے, اور دونوں بار تقریباً چین نے کہا کہ اچھا نہیں کرتے. پہلی بار ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے تھے کہ چین کے جو ہیں صدر شی وہ وائٹ ہاؤس آئے, انہوں نے کہا یار جو اس قسم کی تم حرکتیں کرتے ہو لوگوں کو وائٹ ہاؤس بلا کے میں کیوں آؤں گا. دوسری بار جب ہوا تو اس کی جو پری نیگوسیشن تھی وہ پہنچی نہیں, انہوں نے اس کو پوسٹ پون کر دیا. چین اب اس لیے امپورٹنٹ ہو گیا ہے. ساری پچھلے 7 دن میں صرف جنگ نہیں ہوئی, اور بھی بڑا کچھ ہوا ہے. آپ نے ایک لائن دیکھی ہے یورپین لیڈرز کی بیجنگ جاتے ہوئے. میں نے کل کہیں کہا تھا شاید کہ بیجنگ جو ہے وہ اب نیا واشنگٹن بن گیا, جہاں ہر لیڈر جو ہے وہ لائن لگا کے جا رہا ہے. لیکن کینیڈا کے پرائم منسٹر گئے, جرمنی والے گئے, EU والے گئے, چلے پاکستان تو پہلے بھی جاتا تھا اب بھی جاتا ہے, لیکن دیر از کلیئرلی تھنگس ہیپننگ. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے چین امپورٹنٹ ہے, لیکن چین اٹ از ناٹ سمپلی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جانا چاہیں گے تو پہنچ جائیں گے. صحیح. اس میں چین کے پاس بھی لیوریج ہے. سو یس ہی وڈ لائک ٹو ہیو اے ریزولوشن, لیکن وہ وہاں فاتح کی صورت پہ جانا چاہیں گے. ہی ول ناٹ وانٹ ٹو گو ایز مفتو. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب, پروگرام کے پہلے سے موجود تھے. ایران کی 14 تجاویز, کل سے ہم جو مختلف ایکسپرٹ سے بات کر رہے ہیں, آج میں ڈاکٹر صاحب سے بات کی, کوئی ہوپ فلنس نہیں ہے, لیکن بہرحال جی گلوبل پالیٹکس میں کچھ پریڈکٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. ایک چیز ہم ضرور پریڈکٹ کر سکتے ہیں, اور وہ یہ کہ انفلیشن پاکستان کے اندر بڑی تیزی سے اگلے آنے والے چند مہینوں میں مزید بڑھنے والی ہے. کیا تیاری ہے حکومت کی؟ بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. ایران اور امریکہ کے جنگ کے اثرات جو ہم ڈومیسٹک اپنی قیمتوں کے بڑھنے کی صورت میں محسوس کر رہے ہیں, یہ معاملہ یہاں رکنے والا نہیں ہے. اس سے کئی گنا زیادہ انفلیشن ہمارا انتظار کر رہی ہے. اس وقت اگر ہم بات کریں تو سالانہ بنیاد پر اپریل میں مہنگائی کی شرح ڈبل ڈیجٹ کے ساتھ 10.89% ہو چکی ہے, اور مہنگائی کی سالانہ شرح 21 ماہ کی بلند ترین سطح پر اس وقت پہنچ چکی ہے. وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق اپریل 2026 میں مہنگائی میں 2.48% کا بڑا اضافہ ہوا ہے, جبکہ حکومت نے اپریل میں مہنگائی 8.9% رہنے کا تخمینہ لگایا ہوا تھا. شہری علاقوں میں مہنگائی 2.75%, جبکہ دیہی علاقوں میں 2.9% بڑھی ہے. سالانہ بنیاد پر ٹرانسپورٹ کرائے 30% تک بڑھے ہیں. خوراک کی قیمتوں میں 7.6% تک اضافہ ہوا ہے. جراب ہونے والی کھانے پینے کی اشیاء میں 10.2%, ایک سال میں ہاؤسنگ, پانی, بجلی 16.84%, اور سبزیوں کی قیمتیں 40% تک بڑھ چکی ہیں. LPG کی قیمت میں ہم نے دیکھا 38% اضافہ ہوا ہے. ٹرانسپورٹ سروسز میں 27%, پیٹرولیم مصنوعات 18% فی الحال مہنگی ہوئی ہیں. کرایوں اور تعمیراتی سامان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. سینئر صحافی ثناء اللہ خان کے مطابق 28 فروری کے بعد سے اب تک پیٹرول 42%, جبکہ ڈیزل 85% مہنگا ہوا ہے, اور ایک سال میں گیس کی قیمتیں 60%, جبکہ بجلی کی قیمتیں 35% تک بڑھی ہیں. لیکن حکومت ظاہر سی بات ہے ان کو جو گفتگو کرنی ہے وہ اپنی ناکامیوں کا اعتراف تو نہیں کرے, تو ان کے نزدیک تو سبھی اچھا ہے. اورنگزیب صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی, انہوں نے بتایا. وزیر اعظم صاحب نے پریس کانفرنس کی, جب میڈیا سے بات کی تو انہوں نے ہمیں بتایا حکومت نے اپنے انتہائی محدود وسائل کے باوجود بروقت اور مؤثر اقدامات سے مہنگائی کے اس طوفان کو اب تک آپ تک پہنچنے سے روک رکھا ہے.
Over the last couple of months, we have been consolidating gains in terms of our macro indices. It starts with our fiscal situation. We have had a primary surplus, we have had a fiscal surplus. We are in a relatively good position in terms of our GDP growth. Our best estimate at this point in time is that we will, this fiscal year, will grow at roughly 4%, which is much better than where we were in the last fiscal year at 3.1%. मामला भी यही नहीं रुकेगा, पेट्रोल की कीमत अभी मजीद ऊपर जाएगी। सीनियर सहाफी शहबाज राना साहब के मुताबिक 29 रुपए लेवी अगले हफ्ते बढ़ने का इम्कान है। जो जुमा आ रहा है, अब एक तो अब जुमा का भी हम कुछ नहीं कह सकते, अब जुमेरात को भी जो है वो आपको झटका लग सकता है, तो इनको मजीद कोई 29 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी को नई हुकूमत को इजाफा करना है एज पर दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी विद दी IMF। 160 रुपए लेने हैं, अभी हुकूमत ले रही है कोई 132 रुपए। दूसरी तरफ जो आप इकदामात करते हैं अपनी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, पावर को बचाने के लिए, उसका एक फ्लिप साइड है। हुकूमत ने जल्द बाजार, रेस्टोरेंट्स और जो दीगर पब्लिक प्लेसेस हैं उनको बंद करने का जब फैसला किया तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट आया कि जो रिटेलर्स हैं उनका बिजनेस इससे मुतासर हुआ और तकरीबन जो हमारे पास इस वक्त फिगर्स हैं 100 अरब रुपए की जो मुआशी सरगर्मी है वो मुतासर हुई है क्योंकि मार्केट्स 8 बजे बंद कर दी जाती हैं। ताजिर बिरादरी जाहिर सी बात है इस पे एक प्रोटेस्ट कर रही है, उनका बिजनेस अफेक्ट हो रहा है। ये पॉलिसी जो है इस हवाले से ताजिर बिरादरी का क्या कहना है, मुलाजा कीजिए। अब ये नया एक पंडोरा बॉक्स खोल के बैठ गए कि 8 बजे मार्केटों को बंद कर दिया जाए। हमने कई बार हुकूमत समझाने की कोशिश की है कि 2 किस्म के कारोबार है। जो होलसेल मार्केट है वो 6 बजे भी बंद करने को तैयार है क्योंकि उसका कस्टमर सुबह का है, लेकिन जो रिटेल का कस्टमर है वो निकलता ही 6-7 बजे 8 बजे के बाद है। तो ये हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए और ताजर बरादरी हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद करती है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। मार्केटों में जो गाहक की आमद और रफ है वो 6 बजे के बाद शुरू होती है। अब जब वो मार्केटों में आती है तो रिटेल के बाजारों में 6 बजे लाइट जाने का भी एक वक्त है जो 8 बजे तक होता है। इसकी वजह से कारोबार इंतहाई तबाहकुन मराहिल में दाखिल हो चुका है। मईशत जो है इस वक्त ये समझ लें वेंटिलेटर पे आ चुकी है। ताजर बरादरी इस हुकूमती फैसले को भरपूर तरीके से मुस्तरद करती है क्योंकि ये किसी चीज का भी हल नहीं है। वजीर आजम पाकिस्तान के मुताबिक अभी तक महंगाई के तूफान को रोका हुआ है, तो अभी जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये क्या है। प्रोग्राम के सिलसिले में बात करेंगे। जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक गवर्नर सिंध, रहनुमा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। कैसर अहमद शेख साहब वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। कैसर साहब आपसे आगाज करेंगे। हुकूमत का अपना तखमीना था कि 8 से 9% तक खाली जो है ये महंगाई है या जो इन्फ्लेशन है इसको आप इसमें कंटेन कर लेंगे, लेकिन सूरत हाल तो बड़ी मुख्तलिफ है और ये खुद रिपोर्ट्स जो हैं ये हुकूमत की वफाकी दायरा शुमारियात की रिपोर्ट से हमने शेयर की हैं। तो ये कहां से ये एस्टिमेट्स लगाए थे कि भाई ये इतना ज्यादा जो है महंगाई पे फर्क नहीं पड़ेगा? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए जो फिगर्स हमने दिए हैं वो पूरे साल की, पहले तो महंगाई 5-6% थी, तो ये तेल की कीमतें बढ़ी और आपको याद होगा कि जब हमारी हुकूमत आई 2 साल पहले तो उस वक्त महंगाई 32% थी इन्फ्लेशन, और अब वो हम कम करके जैसे जैसे हमने पॉलिसीज बनाई तो ये कम हो गए 6% तक चली। अब ये एस्टिमेट किया जाता है कि 10-11% हो जाएगी क्योंकि कीमतें तेल की बढ़ गई। लेकिन मैं आपको बताऊं डॉक्टर मारिया, ये जंग ज्यादा देर चलने वाली नहीं है, बहुत जल्द ये जंग बंद होगी। और अभी भी पेट्रोल की कीमतें $125 से आज $107, इस वक्त $107 है लेटेस्ट, तो रेट कम हो रहे हैं और भी रेट कम होंगे। ये ऐसी बात नहीं है, वक्ती तौर पे है, ये बिल्कुल सारी दुनिया को इम्पैक्ट किया है इसने, इस जंग ने। और हम तो कोशिश कर रहे हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुसालियत करवाने की और सालसी करने की, तो वो था यूके में, तो वहां पे जो कोशिश करते हैं जी कि हमारा जो शेख से राब्ता हो जाए। मुझसे पूछना चाह रहे थे कि वो कह रहे हैं कि जंग खत्म होने वाली है, क्या उनके पास ऐसी मालूमात हैं? क्योंकि कहीं से भी इस वक्त हमें ये कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा। शेख साहब आपको आवाज आ रही? आप कह रहे हैं कि जी जंग खत्म होने वाली है, ठीक है, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं बड़े आपको एश्योर, मैं आपको अपना जाती मेरी असेसमेंट है, मैं अश्योर करवाता हूं कि जंग ज्यादा देर रह नहीं सकती। वजह क्या है कि इसमें अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है और ईरान को भी नुकसान हो रहा है, और जल्द से जल्द अभी जंग तो वैसे देखिए ना, सीज फायर तो हो चुका है, अब तो नाकाबंदी वाली बात है, जंग तो खत्म हो ही गई है, जंग तो इस वक्त नहीं हो रही। जंग तो
آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے. آپ کہہ رہے جنگ نہیں ہو رہی, لیکن شیخ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جنگ آج بھی بند ہوتی ہے, اب نئے ہرمز آج بھی کھلتا ہے, تو بھی ہمیں 4 سے 6 مہینے لگیں گے اسٹیبلائز ہونے میں واپس ان قیمتوں کو؟ تو ابھی 6-8 نہیں, تو ایران سے ویسے بھی کئی ہم نے کھول دیے ہیں. ہماری جو ہے نا پورٹس, وہ ایران کے ساتھ ڈائریکٹ ان کا تعلق ہے. یہ شرطہ تو لگے گا, لیکن اتنے مہینے نہیں لگیں گے. اور یہ سستی گیس اور سستا یہ پیٹرولیم ایران سے بھی ہمیں ملنے کی توقع ہے. اور ویسے بھی تیل کی پرائسز بھی, یہ سارے جو جہاز رکے پڑے ہیں نا, جب وہ کھلے گا, یہ ناکہ بندی کھلے گی, تو پرائسز ایک دم کم آ جائے ہوں گے. جی یہی توقع کی جا رہی ہے. میں ایز اے بزنس مین یہی سمجھتا ہوں کہ, اور یہ 2 دنوں میں 125 تک چلی گئی تھی, آج $107 ہو گئی. تو یہ توقع کر رہے ہیں نا کہ کسی وقت بھی جنگ رکے گی اور جلد ہی پرائسز کم ہوں گی. اور ہمارے ہاں بھی یہ جو مہنگائی کا ہے بالکل ہے, لوگوں کو پریشانی ہے, لیکن یہ وقتی ہے. انشاءاللہ جلدی ہی اس پہ ہوگا. اور حکومت اپنی طریقے سے, جس نے آپ نے کہا, پورا ہر قسم کا لایا عمل کر رہی ہے اور پوری ایکٹیویٹی دکھا رہی ہے. میں تو ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں UK میں گیا ہوا تھا, تو وہاں کے تمام میڈیا نے اور ہر ایک نے اس کو بڑی, یعنی وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں پاکستان کے رول کو, ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے. انہوں نے مجھے پیغامات دیے کہ ہمارا پیغام ان تک پہنچائے. پاکستان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ انشاءاللہ توقع کر رہے ہیں. سر ایک سیکنڈ, جو آپ یہ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں یا پہلے بھی گفتگو کر کے گئے ہیں, آپ نے کہا کہ یہ بہت جلد حالات میں اتنی دیر تک قیمتیں نہیں بڑھی رہیں گی. جو آپ کی ریئلسٹک ٹائم لائن ہے وہ کیا ہے حکومت کے ذہن میں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ چند دنوں کی بات ہے, یہ کوئی لمبی, دیکھیں حکومت کوئی ریئلسٹک ٹائم لائن بنا ہی نہیں سکتی نا. یہ تو جنگ ہو رہی ہے, کسی بھی پتہ نہیں ہے. امریکہ US میں بھی ان کی اپنی پارلیمنٹ میں بھی اختلاف رائے چل رہا ہے, اور 60-61% لوگ اس وقت جنگ کے خلاف ہیں. بات یہ ہے کہ جنگ کتنی دیر, یہ تو میرا اپنا اندازے ہے نا, ضروری نہیں کہ وہی ہو جو میں کہہ رہا ہوں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جنگ جلد بند ہو جائے گی اور حالات بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے ہمارے ہاں. یہ جو مہنگائی ہے, سارا بحران, وہ جب تیل کی آمد شروع ہو جائے گی تو تیل کی قیمتیں کافی ڈاؤن ہونے کی توقع ہے. ٹھیک ہے. زبیر صاحب, یہ آپ گفتگو سن رہے ہیں, میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کے نزدیک ٹائم لائن کیا ہے, تو شیخ صاحب کا خیال ہے کہ جنگ جلد بند ہوگی اور پاکستان کو اتنا فرق نہیں پڑے گا, ہمیں شوق اتنا بڑا نہیں لگے گا جتنا دنیا میں باقی جگہوں لگا ہے, کیونکہ ہمیں ایران کے ساتھ ہم نے اپنی کمیونیکیشن بھی اور ٹرانسپورٹیشن بھی بحال رکھی ہوئی ہے. یہ فیئر اسیسمنٹ ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ فیئر ججمنٹ ہے. ابھی تک سب سے زیادہ شوق تو پاکستانی کو ملا ہے. اگر ہم خطے میں دوسرے ممالک سے کمپیریزن کریں تو شوق کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ ابھی آپ بتا رہی تھی کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہے, میرے حساب سے جب سے جنگ شروع ہوئی 56% پاکستان میں بڑھی ہیں. انڈیا میں کوئی انکریز نہیں ہوا, بنگلہ دیش میں تقریباً 10% انکریز ہوئے. تو سب سے زیادہ شوق تو ہمیں ہی ہوا ہے. انفلیشن بھی اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان میں پورے خطے میں سب سے زیادہ ہے. پالیسی ریٹ دیکھ لیں, پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. سو آبویسلی یہ سارے شوق تو ہمیں لگے. وہ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ ہماری معیشت کی جو لیول تھا وہ بہت ہی ویک تھا جب جنگ شروع ہوئی ہے, اور اس نے برے طریقے سے ایکسپوز کر دیا. دی ادر کنٹریز ان دا ریجن ور مور پریپیئرڈ, ان کی اکانومی ساؤنڈ تھی, اور اس وجہ سے باوجود اس کے کہ جو بھی یہاں بیٹھ کے پھیلایا گیا, پتہ نہیں کہ جی وہاں بحران اتنا زبردست ہے, بحران اتنا زبردست ہے. روز IPL کے میچز میں 70,000 کراؤڈ آتا ہے, 1 مہینے 1.5 مہینے سے وہ میچز چل رہے ہیں, تو وہ پاسبل ہی نہیں تھا. اور معیشت بھی چل رہی ہے اور سب کچھ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اور تقریباً مطلب انڈیا کا, اگر if I am not wrong ان کا CPI انفلیشن از 4%, ہمارا تقریباً 11% ہے. تو آپ کمپیریزن کر لیں. اسی طرح سے بنگلہ دیش کا تقریباً 7-8% ہے, ہمارا 11% ہے کے قریب ہے, آلموسٹ 11% ہے. اینڈ اٹس گوئنگ اپ فاسٹر دین دی ادر کنٹریز ان دا ریجن. دوسری, شیخ صاحب کی اسیسمنٹ ظاہر سی بات ہے, وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی پرسنل اسیسمنٹ ہے, اللہ کرے انہی کی اسیسمنٹ صحیح ہو. لیکن میں ان سے صرف اس حوالے سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ میں ایگری کرتا ہوں کہ جی اب شاید جنگ دوبارہ نہیں ہوگی, سیز فائر ہو چکی ہے اینڈ دیٹ از پرماننٹ. لیکن وہ کوریڈور کب کلیئر ہوگا وہ ظاہر ہے, وہ دیٹ از این ایشو. لیکن اگر وہ سب کچھ ٹھیک بھی ہو جائے تو اٹ ول سپلائی ڈسرپشن اتنی زیادہ ہے کہ اٹ ول ٹیک سیورل منتھس فار دا پرائسز ٹو کم بیک ٹو دا لیولز جو جنگ سے پہلے تھی. یعنی کہ ہم
$60-65 فی بیرل کی بات کر رہے ہیں. اس میں بہت سے دوسرے چینجز بھی آ چکے ہیں جس کے اثرات ہوں گے. جس طرح UAE ہے وہ اوپیک سے نکل گیا ہے, اس کے کچھ نہ کچھ تو اثرات ہوں گے, ابھی ہمیں نہیں پتا کیا ہوں گے, بٹ اتنی چینجز ہو چکی ہیں. دوسری بات میں کریکٹ کر دوں شیخ صاحب کی بات کو کہ جب ان کی حکومت آئی تھی تو انفلیشن بہت زیادہ تھا اور پھر انہوں نے نیچے لے کے آئے 5-6% پر. ایسی بات نہیں ہے. جب اپریل 2022 میں PMLN کی حکومت آئی تھی تو 12.7% تھا CPI انفلیشن, اینڈ اٹ کنٹینیو ٹو گو اپ منتھ آفٹر منتھ, اور 20% کراس کیا, 25% کراس کیا, 30% کراس کیا. اور مئی 2023 میں جو کہ تقریباً 1 سال اور 1 مہینے کے بعد آفٹر دے ٹک اوور 38% CPI انفلیشن جو پاکستان کی ریکارڈڈ تاریخ میں ہائیسٹ ایور تھا, اس کے بعد تھوڑا سا کم ہونا شروع ہوا. اور اس کی جو مین لاسٹ 2 سال پہ جو تھوڑا بہت کنٹرول تھا وہ ان کے سپلائی سائڈ کی وجہ سے نہیں تھا, ڈیمانڈ کی سپریشن کی وجہ سے تھا. ظاہر سی بات ہے قوت خرید اگر آپ دیکھیں 4 سال میں ماریا لاسٹ سینٹینس تو 65%, 60 سے 65% کم ہوئے پرچیزنگ پاور. تو پرچیزنگ پاور ہی جب آپ کی تقریباً اتنے برے طریقے سے متاثر ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ جو انفلیشن کا ایک بیسک اصول ہوتا ہے کہ ظاہر ہے پیسے نہیں ہیں اور گڈس اس طرح سے موجود ہیں تو ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, تو اس وجہ سے اس کی کم ہوئی ہے. اینڈ ایز سون ایز دا شاک کیم پاکستان کوڈ ناٹ کنٹین. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 سے 8 مہینے, ہم کل پیٹرول سیکٹر کے ایکسپرٹ سے بات کر رہے تھے, ان کا یہی کہنا تھا کہ 6 سے 8 مہینے لگیں گے پیٹرول کی قیمتوں کو بھی اسٹیبلائز ہوتے ہوئے. لیکن شیخ صاحب یہ پیٹرولیم پہ لیوی بڑھانے لگے ہیں آپ کو, یہ 29 سے 30 روپے, کیا یہ تجویز زیر غور ہے, بڑھانی پڑے گی اگلے آنے والے ہفتے میں؟ جی ابھی تک کوئی ایسی دیکھیے بات چیت تو ہوتی رہتی ہے, ہر چیز آپ کے سامنے ہر ہفتے آ جائے گی, لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہوا. اور یہ ڈپینڈ کر رہا ہے نا پیٹرولیم کی قیمت باہر کیا رہتی ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا ہوتی ہے, بڑی فلکچویشن ہو رہی ہے. جیسے یہ جنگ سے پہلے کوئی تقریباً $70 کے قریب تھی, وہ $125 تک چلی گئی, آج $107 ہو گئی. تو یہ فلکچویشن پرسنٹیج میں بہت زیادہ ہو رہی. اور میں زبیر صاحب کی بات کو کلیریفائی کروں کہ ہماری حکومت جو نئی شروع ہوئی ہے یہ مارچ 2024 میں شروع ہوئی ہے, اور اس 2 سال 2 مہینے میں 32% سے مہنگائی کی شرح 5% تک چلی گئی تھی, جو اب پھر تو وہ 2022 سے 2024 کو اپنی حکومت نہیں آپ کرتے, کیونکہ وہ تو ہم تو اس کو 4 سال کا پورا ٹینیور 2022 یہ وہ تو PDM کی حکومت تھی. اب یہ نیا دور جو شروع ہوا ہے 24 مارچ سے, جو الیکشن کے بعد نیا دور شروع ہوا ہے, تو یہ پچھلے 26 مہینے میں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 32% سے مہنگائی لیکن 2024 سے کیوں شروع کریں اپنا کاؤنٹر, آپ 2022 سے کیوں شروع نہیں کریں؟ میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ ان 2 سالوں کو آپ اپنے رپورٹ کارڈ میں نہیں, وہ تو 2 الگ الگ حکومتیں آئی ہیں. وہ تھی حکومت مسلم لیگ کی اور پیپل پارٹی کی, ایک جوائنٹ حکومت تھی, یہ مسلم لیگ کی حکومت ہے اور اس کے پارٹیوں کی, یعنی اس میں ہمارے ساتھ MQM ساتھ ہے. تو یہ حکومت تو مختلف تھی نا, وہ تو لیکن پالیسی اونرشپ تو ہے سر کہ نہیں, پالیسی اونرشپ تو ہوگی نا, تسلسل کیوں نہیں اونرشپ ہے, اونرشپ تو ہے. دونوں بالکل جو آپ ہی کہہ رہی ہیں, دونوں وقفوں میں پہلے 22 سے اگر شروع کریں تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں. پھر جو زبیر صاحب, کیونکہ یہ تو فگر کی بات ہے نا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, اسٹیٹسٹکس جو وہی ہیں جو ٹھیک ہے, یعنی 22 سے 24 تک بڑھتی رہی اور پھر 24 سے آ کے یہ 26 تک یہ کم ہوئی, اور پھر ابھی پچھلے 2 مہینوں میں انفلیشن بڑھ گیا. ٹھیک ہے زبیر صاحب, ابھی یہ جو پیٹرول کی قیمت ہے, بیکاز اب عوام اب یہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ مزید اس میں بڑھے گی, بڑھانی پڑے گی حکومت کو, کوئی آپشن نہیں ہے ان کے پاس, کوئی چوائس نہیں ہے. ایک تو میں وہ بڑی مجھے ہنسی آ رہی تھی, شیخ صاحب کہہ رہے تھے 2022 سے 2024, یہ ایکچولی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری گڑبڑ پیپلز پارٹی کی وجہ سے تھی. جب سے پیپلز پارٹی نکلی ہے ان کی حکومت سے ایز کولیشن پارٹنر تو ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. سو دس از واٹ آئی گیٹ فرام ہم. پاکستان میں دیکھیں, ایک تو مہنگائی کی صورتحال جو بڑی ہے اس میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن پیٹرولیم لیوی کا ہے, جس کا انٹرنیشنل آئل پرائسز سے ہماری کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. سو آپ کا شارٹ فال ہر مہینے بڑھتا چلا جاتا ہے, ٹیکس شارٹ فال. اس دفعہ جو اب 10 مہینے کا آیا ہے وہ 683 بلین ہے. اب انہوں نے پورا کرنا ہے, اور پورا بھی اس طرح سے کرنا ہے کہ جو بھی ٹیکس ہے وہ سارا فیڈرل حکومت کی جیب میں جائے, صوبوں کے ساتھ
شیئر بھی نہ کرنا پڑے. اینڈ پیٹرولیم لیوی پرووائڈز دیم دیٹ اپرچونٹی, اور وہ کلیکٹ کرنے میں کوئی ایفرٹ بھی نہیں چاہیے. اگر آپ خود سوچیں کہ جب انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھنے کا اتنا امکان ہو رہا تھا, جو کہ ریالٹی تھی, تو آپ کو تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے تھا. اور میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر اتنا ضروری تھا اور IMF کا دباؤ تھا, تو ایک دن رات کو فیڈرل منسٹرز آ کے اناؤنس کرتے ہیں دیٹ ٹو دا پیٹرولیم لیوی انکریز سنس دا وار ٹو 80 روپیز, 80 سے 160 ہو گیا. اس کے 24 گھنٹے کے اندر ہاؤ کین دا پرائم منسٹر دین کم بیک اینڈ ٹیک بیک 80 روپیز؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی تھی, دباؤ اتنا بڑا, دیر واز نو آنسر ٹو دس کوشچن کہ بھائی آپ کے وزیر آ کے یہ کہہ کے گئے ہیں کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز کا جھٹکا ہمیں لگا ہے اور وہ ہم نے پاس آن کرنا ہے, ہماری مجبوری ہے. لیکن اس دن یہ نہیں کہا کہ ہم اس میں یہ جو شامل ہے, یہ جو انکریز ہے میسو, اس میں پیٹرولیم لیوی ہے 40 روپے یا 40 روپے یا 50 روپے جو بھی تھا. سو 2 اوکیزنز پر انہوں نے بڑھا کے 80 روپے بڑھا دیے. اینڈ دا پرائم منسٹر کمز بیک. اور جو امپیکٹ ہے اسی طرح سے ڈیزل کی پرائسنگ میں جس طرح سے کیا گیا کہ ڈیزل کی پرائسنگ کا فارمولا ہی غلط استعمال کر رہے تھے, اس کو کریکٹ کرنے کے لیے پھر وزیر اعظم خود آئے اور وزیر اعظم نے کہا کہ میں فل فور 135 روپے واپس لیتا ہوں. تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے؟ اتنے بڑے بحران میں اگر ان کی کابینہ اور ان کے مشیر اور ان کے وزیر اور وزیر اعظم اتنی سی بیسک کیلکولیشن نہیں کر سکتے جو کہ ایک دکاندار کر سکتا ہے کہ ہاؤ ٹو پرائس پروڈکٹ کے جی اس کو جتنا مال آیا اس کی کاسٹنگ کرے, ان کو یہ نہیں پتا کہ 70% پر وہ پرائس لگا رہے ہیں جو انٹرنیشنل پرائسز کے برابر ہے, جو 30%. زبیر صاحب جو آپ نے بات کی نا, جو آخر میں میرے خیال ہے اسی کو سمیٹتے ہوئے جو آپ نے کہا کیا کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے, میرا خیال ہے جب ایک کمزور اپوزیشن یا نان ایگزسٹنٹ اپوزیشن یا انکوہرنٹ اپوزیشن ہو تو پھر حکومت کے پاس بہت مارجن ہوتا ہے کہ وہ نہ کسی کو جواب دہ ہے نہ وہ کوئی اکاؤنٹیبل ہے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے بات کریں گے کیمبرج کے امتحان کے پرچے ہر سال لیک ہوتے ہیں, بڑی محنت سے بچے تیاریاں کرتے ہیں, والدین بہت پیسہ خرچتے ہیں, اس کے باوجود بھی پھر یہ امتحانوں کو ری ٹیک کرنا پڑتا ہے. کوئی اکاؤنٹیبلٹی ادھر بھی نظر نہیں آتی. بریک کے بعد بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. مہینوں کی محنت ہے, سالوں کی محنت ہے, والدین کے پیسوں کی انویسٹمنٹ ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ امتحانات کے پرچے لیک ہوتے جاتے ہیں. ہر سال ایسا ہوتا ہے اور اس سال بھی کیمبرج کے ایک امتحان یعنی ریاضی کے پرچے کے ساتھ ایسا ہوا. یہ خالی کیمبرج کے امتحانات کی بات نہیں ہے, پاکستان کے اندر ہونے والے جو دیگر امتحانات ہیں جس میں میٹرک ہے, FA ہے, FSC ہے, ان کے امتحانات کے پرچے بھی ہمیں واٹس ایپ گروپوں کے اوپر نظر آتے ہیں. اس ہفتے یہ ہوا ہے کہ کیمبرج کا جو میتھ کا پرچہ ریلیز ہوا, اس کے بعد سے تشویش بڑی ہے اسٹوڈنٹس میں بھی, والدین میں بھی, کیونکہ اب ایک ریپیٹڈ پیٹرن بنتا جا رہا ہے. BBC اردو کے مطابق A لیول امتحانات کے پارٹ 1 میں ریاضی کا پرچہ لیک ہونے کی اطلاعات سب سے پہلے سوشل میڈیا پر سامنے آئی, جن میں دعویٰ کیا گیا کہ پرچے کی حل شدہ اور غیر حل شدہ نقلیں آن لائن موجود ہیں. پاکستان میں میڈیا کی خبروں کے مطابق یہ پرچہ منگل کی رات گئے منظر عام پہ آیا, جبکہ دیگر کے مطابق امتحان سے کم 6 گھنٹے پہلے ہی یہ گردش میں تھا. ابراہیم جعفری نامی صارف نے کہا کہ اندازے کے مطابق پاکستان کے تقریباً 25,000 طلبہ نے A لیولز کے ریاضی کے امتحان میں شرکت کے لیے برٹش کاؤنسل کو لگ بھگ 50,000 روپے فی امیدوار ادا کیے ہیں. تیاری میں صرف کیے گئے لاتعداد گھنٹے اور 1 سال کے دوران ٹیوشن فیس کی مد میں ادا کی گئی لاکھوں روپے کی رقم سب ضائع ہو گئی. کئی والدین اور طلبہ کو اس بارے میں اس وقت علم ہوا جب وہ اپنے امتحانی مراکز پہنچے. اس کے نتیجے میں امتحان کے روز والدین اور طلبہ دونوں کو شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا. ایک والد نے ایکس پر لکھا کہ میرے بیٹے کو صورتحال نے خاصا پریشان کر دیا ہے. یہ معاملہ 3 برسوں سے چلا آ رہا ہے. آج اساتذہ نے طلبہ سے کہا کہ وہ کیمبرج میں شکایت درج کرائیں اور اپنے والدین سے بھی ایسا کرنے کو کہیں. امبر نے اس سے ایک بچے کی 1 سال کی پوری محنت ضائع ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ریاضی کے کسی دوسرے ویریئنٹ کی بنیاد پر گریڈ دینا یا امتحان دوبارہ ایک مزید مشکل پرچے کے ساتھ منعقد کرنا ان طلباء کے ساتھ ناانصافی ہے جنہوں نے بہتر نمبر حاصل کرنے کے لیے محنت کی تھی. کئی صارفین نے کیمبرج کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. جیسے ندیم تنولی نے لکھا کہ فیسیں تو برطانوی معیار کی لی جاتی ہیں لیکن سروس ڈلیوری کسی تیسرے درجے کے ادارے سے بھی بدتر ہے. کیمبرج نے اس کے جواب میں ایک اعلامیہ جاری کیا ہے اور ان کا موقف یہ ہے کہ لیک کی نوعیت اور دائرہ کار کا تعین فی الحال کیا جا رہا ہے, جبکہ امتحانات کی سالمیت برقرار رکھنے کے لیے ہنگامی اقدامات زیر غور. ہماری ترجیح یہ یقینی بنانا ہے کہ اس واقعے سے طلبہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور ہم امتحانات کی سالمیت برقرار رکھنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں. کیمبرج نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ امیدوار آئندہ امتحانات کی تیاری جاری رکھے اور ان میں شرکت کرے.
आइंदा के इक़दाम से मुतालिक फैसले सीनियर और तजर्बाकार माहिरीन करेंगे, जिनके पास तमाम हक़ाइक़ मौजूद होते हैं। इम्तिहान की सालमियत मुतासिर होना एक नायाब वाक़या है और जहां हमें बदउनवानी के शवाहिद मिलते हैं वहां हम मराकज़ और तलबा के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई कर सकते हैं और हम करेंगे। कैम्ब्रिज 7 मई 2026 जुमेरात को तहकीकात में अपनी पेशरफ से आगाह करेगा। ये पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ, पिछले साल भी हमने देखा कि जुज़वी तौर पे 3 पेपर लीक हुए थे कैम्ब्रिज के इम्तिहानात के, और इसी तरीके से एक पैनिक था, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सब बहुत परेशान थे। 2024 में भी इसी तरह कैम्ब्रिज का जो रियाजी का पर्चा है ये आउट हुआ था, उस वक्त भी तहकीकात का ऐलान किया गया था, और हमने देखा कि आज फिर ये पेरेंट्स उसी मुकाम पर खड़े हैं जहां पर चंद साल पहले थे। कराची में, सिंध में हम देखते हैं अक्सर इम्तिहानात के जो पेपर्स हैं वो लीक होते ही रहते हैं। ये 10वीं जमात का एक हयातियात का पर्चा था, इम्तिहान से आधे घंटे पहले इसको लीक कर दिया गया। टेक्नोलॉजी के ज़माने में आसान नहीं है इन सारी चीज़ों को सेफ गार्ड करना, लेकिन इसके बावजूद कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं दुनिया भर में, ये पर्चे क्यों लीक नहीं होते और पाकिस्तान में क्यों हो जाते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ अली अमीरुद्दीन साहब मौजूद हैं, माहिर तालीम, तैमूर खालिद बांडे साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। अली, आपसे मैं अगर गुफ्तगू का आगाज करूं, ये क्या पाकिस्तान स्पेसिफिक प्रॉब्लम है पर्चे लीक होना? क्योंकि टेक्नोलॉजी एक चैलेंज है, टेक ने बहुत सारे जहां पे और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं, ये मसला भी क्रिएट किया, लेकिन ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है और ये बार बार क्यों हो रहा है? ये तीसरा कंसेक्यूटिव साल है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। सो बेसिकली हमें एक चीज ये देखनी है यहाँ पे कि ये कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एग्जामिनेशन, जिसको हम फॉर्मली पहले CIE बोलते थे, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन बोलते थे, दिस हैज बीन कंडक्टिंग इन पाकिस्तान सिंस 1950s, जब पाकिस्तान ने एग्जाम स्टाइल को अडॉप्ट कर लिया था। और आज देखा जाए, स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो पाकिस्तान सबसे बड़ी मार्केट है फॉर CIEs, जो वो अपनी असेसमेंट फिलॉसफी एक्सप्लेन करते हैं कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज भी है, फिर आप क्रिटिकल थिंकिंग भी है, एंड ऑल दीज थिंग्स। बट एट द सेम टाइम दे हैव बीन ऑपरेटिंग इन दिस कंट्री फॉर पास्ट 70 years नाउ। हमने ये देखना ये कि उस दौरानिये में कितनी मरतबा ये पेपर लीकेज वाला कॉन्सेप्ट राइज किया। अगर लेट्स से अगर जहां पे एक बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा होता है, वहां पे वी नॉर्मली हैव ब्लैक शीप्स व्हिच अफेक्ट द सिस्टम, राइट? इवेंचुअली कैम्ब्रिज कभी नहीं चाहेगा, अगर मैं एग्जामिनेशन बोर्ड हूं लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो शायद मैं जो कभी ना चाहूं कि मेरा एग्जामिनेशन कोई पेपर लीक हो। बट देन लीक होता क्यों है? व्हाई हैपेंस बेसिकली? ये लीक्स क्यों होते हैं? एक तो यू कैन से कि लास्ट माइल आपके सिक्योरिटी गैप्स हो सकते हैं। यूके सेंटर जो हेड क्वार्टर है, क्या पता वो तो कभी नहीं चाहेगा पेपर लीक हो, लेकिन जब वो हेड क्वार्टर से पेपर आ जाता है टूवर्ड्स द सेंटर्स, वो चाहे लोकल सेंटर्स हैं, वो चाहे स्कूल्स हैं, वो चाहे ब्रिटिश काउंसिल्स है, या वो कोरियर चेन्स है लेट्स से फॉर एग्जांपल, फिर बाद में मल्टीपल लोकल एक्टर्स भी आ जाते हैं बीच में, एडमिन स्टाफ भी हो गया, इन्विजिलेटर्स भी हो गए, लॉजिस्टिक्स भी हो गए, यानी कि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड, राइट? फिर वो आपने बात की जिस तरह अभी ये जो मैथ्स का P1 जो लीक हुआ है बेसिकली, मैंने भी कैम्ब्रिज की स्टेटमेंट रीड किया, तो जोन 3 जोन 4 हैज बीन अफेक्टेड, राइट? तो यहाँ पे आपकी टाइम जोन एक्सप्लॉयटेशन भी है। एक लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई अनफेयर एडवांटेज शेयरिंग है, एक बच्चा लेट्स से एक और जोन में बैठा हुआ है टाइम जोन में, और हमारे मुल्क में लेट्स से उसका 2 घंटे का गैप है, तो क्या पता वो अपना जो पेपर का जो पैटर्न है या अपने थॉट्स ही शेयर करते हैं। Some people have been sharing thoughts earlier. अगर आप आज से जरा 5-10 साल पहले चले जाएं तो कुछ बच्चे अपने थॉट्स शेयर करते थे कि जी ये पेपर में आ सकता है, जिसके बिहाफ पे कुछ चीजें अपने अब वो जो इनके गेस्ट पेपर्स हैं वो भी निकलते थे। सो बेसिकली ये चीज भी है, और फिर वीक चेन ऑफ कस्टडी भी हो सकता है, राइट? यानी कि इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ पेपर्स, लेट्स से अर्ली ओपनिंग ऑफ द सील्ड पैकेट्स, क्योंकि आई बिलीव दैट कि जब ये कैम्ब्रिज से पेपर्स आते हैं तो ये फिजिकली आते हैं, ये आपके डिजिटली ट्रांसफर नहीं होते, राइट? कि हम कहते हैं जी हैकिंग की प्रॉब्लम आ गई है। सो इट मीन्स दैट के समवॉट देयर इज अ फिजिकल थिंग एंड मे बी लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल्स कि हु एक्सेस्ड व्हाट एंड व्हेन। So this needs to be done, I think. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई, अपने 3-4 ऐसे हमें बता दिए पॉइंट्स जहां से ये लीक हो सकते हैं। बांडे साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रिपीटेडली तीसरे साल हो रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इसका मतलब है कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल के वक्त था कि आइडेंटिफाई किया जा सके और इसको प्रिवेंट किया जा सके। क्या प्रॉब्लम है? ये क्यों नहीं किया जा रहा या कर पाए? मारिया, थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में जाऊंगा। ये 2-3 साल की प्रॉब्लम नहीं है, 2007 में भी ऐसे हुआ था,
اس زمانے میں نے اس میں بہت پرویکٹیولی کام کیا تھا. اکنامکس کا پرچہ تھا جو میرا سبجیکٹ تھا. 2008 میں بھی ریپیٹ ہوا تھا اور اس طرح کی کافی ایکسرسائزز آن اینڈ آف بیچ میں ہوتی رہی ہیں. مسئلہ سارا آپ کے سامنے ہے, مسئلہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. آپ نے بہت اچھی طرح تفصیل سے بتایا, علی نے بھی بہت اچھی طرح اس کی ڈیٹیل سامنے رکھی. پرابلم اس کہ ہم اب آگے کیا کریں گے. جی یہ کیا سولوشن ہے اس چیز کا. یہ جو بچے امتحان دے رہے ہیں, جو ابھی پورے ایگزام تو ابھی شروع ہوئیں گے, یہ آگے کا کیا امپیکٹ لے کے جائیں گے. اتنی ڈپریشن ہے, اتنی فرسٹریشن ہے ان بچوں میں کہ اس طرح اگر پیپر نکالا جائے گا, اس طرح سے امتحان دیا جائے گا, تو ہمارے باقی امتحانوں میں کیا ہم کریں گے. یا جو نہیں پڑھ رہے بچے جنہوں نے پرچہ نکلوایا ہے ان کا فلاح ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ کیا ہوگا پھر. تو وہ بہت زیادہ فرسٹریشن ہے, اس کا جواب ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. کئی بچوں کے ایڈمیشنز ہیں جن کو اس پہ ایڈمیشنز ملے ہوئے یونیورسٹیز میں کہ اگر وہ ایک سرٹن گریڈ لیں گے تو آگے جا سکیں گے, ان کا کیا بنے گا. تو یہ سوال, اور پھر اگلے سال کے لیے ہم کیا میسج بھیج رہے ہیں, 2027 کے امتحانوں میں ہم کیا بتا رہے ہیں کہ بچے کس طرح سے تیاری کریں گے. یہ بڑے امپورٹنٹ سوال ہے. جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ دیکھنے والی ہے کہ اس کا پہلو بدل گیا ہے. یہ پہلے پرچے نکالے جاتے تھے کاغذی حلقوں سے اور ڈفرینٹ چینلز کے تھرو اس کو لایا جاتا تھا. اب آپ دیکھیں اس کا پلیٹ فارم ہی بدل دیا گیا ہے. یہ ڈسکارڈ جیسے کمیونیکیشن نیٹ ورکس کے تھرو اب پیپر لیک ہو رہا ہے. انہوں نے ایک نیا پلیٹ فارم استعمال کیا جس کے پرچے نکال رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ اب ان کے چینلز بھی ڈائیورسفائی ہو گئے ہیں. یہ کاغذ کسی نے لیک کر کاغذ پھاڑ کے پیکٹ سے نکال کے کسی کے ہاتھ پہ نہیں پکڑایا, یہ آن لائن اس کی ویلنگ ڈیلنگ ہو رہی ہے. تو نیٹ ورک ہی بدل گیا اس کا بائنگ اینڈ سیلنگ کا. اس کو آپ کیسے کلیم ڈاؤن کریں گے, یہ امپورٹنٹ سوال ہے. اور باقی ساری باتیں ایک طرف رکھ دیں. ایک بات پروو ہو گئی ہے کہ بار بار ان کے نیٹ ورک سے پرچہ باہر آ رہا ہے. تو یہ رسپانسبلٹی کس کے اوپر آئے گی اور کون اس پہ رسپانسبل ہوگا, کیا آگے کے لیے اس پہ یہ ایکشن لیں گے. یہ امپورٹنٹ ہمیں سوال جس کے جواب ہم نے ڈھونڈنے ہیں. مگر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ان بچوں کے لیے, آئی وش آپ نے کسی اسٹوڈنٹ کو آن لائن لیا ہوتا, وہ آپ کو بتاتے اس وقت کتنی فرسٹریشن انگزائٹی ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنے ڈسٹربڈ ہیں یہ بچے اس ایک پرچے کی وجہ سے, جو آگے پورے ایگزامینیشن پہ اس کا افیکٹ ہوگا. پچھلے سال 3 دن جنگ تھی تو ہم نے دیکھے امپیکٹ دیکھا تھا پورے امتحانوں پہ. یہ جنگ والی سچویشن ہے گھروں میں اس وقت. ان کو کافی فرسٹریشن ہے کہ ہمارے ساتھ آگے جا کے کیا ہوگا. کیا یہ وہی پچھلے باقی پرچوں سے گریڈ بنا دیں گے اس کا, یا کوئی اور طریقہ استعمال کریں گے, کچھ پتا بھی نہیں ہے. کیونکہ ڈیسیژن میکرز بچوں سے اتنے ڈیوورس ہیں کہ وہ امپیکٹ ہی نہیں دیکھ سکتے کہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے ان چیزوں کا. اور ڈسکنیکٹ بھی ہے. یہ جو آپ کے سوالات ہیں بانی صاحب, کوئکلی چونکہ مجھے اب اس سیگمنٹ کو سمیٹنا ہے, ایک سوال دونوں سے میرا سیم ہی ہوگا. علی امیر صاحب, کیا کیا جانا چاہیے ہے, کیونکہ جو پچھلی دفعہ تحقیقات کا اعلان کیا گیا تو تمہارا خیال تھا آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا, لیکن یہ بات بھی بانڈے صاحب کی ٹھیک ہے کہ وہ نئے طریقے بھی, ٹیکنالوجی کا چیلنج ہے کہ نئے طریقے بھی لوگ نکال لیتے ہیں. کیا ہونا چاہیے, کیا ریکمنڈیشنز ہیں؟ So I actually appreciate Taimur. آج کل ویسی it's actually too much stress around the students. Why? Because بہت مشکل ہوتا ہے ایک بچے کو 2 سال پریپیئر کرنا, بعد میں پتا چلے جی ایگزام لیک ہو گیا. اگر ایگزام لیک ہو گیا تو اب دوبارہ آپ نے ایگزام بھی دینا ہے, رائٹ, اس کا ایک اور اسٹریس. اور پھر لیٹس سے اگر سینٹر بھی چینج کر جائے تو اس کا بھی اسٹریس, رائٹ. So that empathy should stand with the kids. Why? Because when we were students, right, جب ہم اسٹوڈنٹس تھے, ہم بھی بچے تھے, ہمیں جب ایگزام کی پریپریشن کرتے تھے تو یقین مانے آخری وقت تک ہم وہ کتاب لے کے اندر انٹر ہو رہے تھے ایگزام سینٹر کے, جی آج ہم نے بہت اچھا پرچہ دینا ہے, پھر آگے ہماری یونیورسٹی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. صحیح. تو ریکمنڈیشنز کوئکلی اگر میرے پاس تھوڑا بٹ شارٹ ہے. So since it has been 3 years now, right, I think کچھ بہت اسٹرانگ امپروومنٹس ہونی چاہیے, right. Like in my point of view, I think that as an educationist, stronger accountability for centers have to be there. Large question banks بنائیں. اگر کیمبرج 18 پیپر بناتا ہے, اگر ایک لیٹس سے آپ کے سبجیکٹ کے 19 بنا لیں, ٹھیک ہے. سو لیٹس فار ایگزامپل اگر آپ کو 6 گھنٹے پہلے آئیڈیا ہو گیا, چلیں اب تو یہ چیز کنفرم ہو گئی کہ 3 سال ہمیں ایک ریپیٹڈ پیٹرن مل گیا ہے, پیپر لیک ہو جاتا ہے, تو نیکسٹ ٹائم اگر آپ کو یہ خبر کوئی 2 گھنٹے پہلے بھی مل گئی ہے یا 1 گھنٹے پہلے بھی مل گئی, تو آپ کو پیپر وہیں پہ چینج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, گڈ آئیڈیا. اگر نہیں ملی, چلے بانڈے صاحب آپ سے بھی میں آخری سجیشن لوں گی کہ کیا ہونا چاہیے. یہ پیپر والی آئیڈیا, ڈیمانڈ اس کی ہر دفعہ رہے گی, پوری دنیا میں ہوتی ہے, پاکستان انوکھا نہیں ہے. ہم نے ان پرچوں کی لیک کی سپلائی کو روکنا ہے. اس سپلائی کو روکنے کے لیے میں سجیسٹ کروں گا آپ ایسا ایک سسٹم بنائیں جس میں آپ اسٹوڈنٹس کو انوالو کریں, وہ ان کو اسٹیک ہولڈر بنائیں اور مل کے ایک سسٹم بنائیں جہاں پہ وہ آپ کو بتائیں گے کیا طریقے ہیں, کس طریقے سے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا, بیکاز بڑے تو فیل ہو گئے ہیں اس کو سالو کرنے میں.
صحیح، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ علی میرالدین صاحب موجود تھے, خالد بانڈے صاحب موجود تھے. بچوں کے امتحانات لیک ہونے کا جو ایک سائیکولوجیکل کاسٹ ہے, جو کیونکہ بہت سارے پیرنٹس نے, بچوں نے مجھ سے بات کی, مجھے کہا کہ پورے سال وہ بہت ڈسٹرب رہے ہیں اور یہ پیٹرن 3 سال سے جاری رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے آج اس حوالے سیگمنٹ کیا. کچھ تجاویز تھیں, امید کرتے ہیں کہ جو پالیسی میکرز ہیں ان تک یہ تجاویز پہنچی ہوں گی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.